बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च जो कि सेठ मज़ार कायद कराची से शुरू हुआ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार से अपने रस्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान जिस मुश्किलात से गुज़र रहे हैं उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकासद जो कि नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर रहा है, उन तमाम मकासद के लिए और पाकिस्तान का जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, उन मकासद के हुसूल के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये मार्च इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अभी कुछ ही लम्हों बाद रवाना होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी, दीनी, मजहबी, मुआशी अदम इस्तेहकाम है। उसके जो असरात पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी कौम पर और मुल्क पर पड़ रहे हैं, उन सब को मलियामेट करने के लिए और उस मंशूर को आगे रख कर चलने के लिए जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो मकसद हमारे बड़ों ने सामने रख कर पाकिस्तान इस खित्ता अर्ज़ में पाकिस्तान के वजूद को क़याम में लाया, उस मकसद के हुसूल के लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जा रही है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मौजूदा महंगाई है, उसमें पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो आसमान के साथ जा लगी हैं, उनके ख़िलाफ़ और इस वक्त जो महंगाई के, चकी के, जुल्म के, बदअमनी के और जो पाकिस्तानी कौम का हाल कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, अदल नहीं है, यहाँ पर थाना कल्चर, पटवाल कल्चर और सारे उन इज़्म ने जिसने भी पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, वो जाबिराना निज़ाम हो, ज़ालिमाना, सरदाराना और जो भी निज़ाम हैं, उनके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पाकिस्तान बचाओ मार्च है। और उस जालिम से बचाओ मार्च है जो 76 सालों में इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, वो किसी भी रूप में है, वो रंग, नस्ल और जनाब दीन के नाम पर, सियासत के नाम पर, ताकत के नाम पर, जिस नाम पर भी मुसल्लत है, उससे पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान मार्च अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। और जिस तरह अहलियान सिंध खुसूसन और अहलियान पंजाब ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया है और जो उनकी आंखों की चमक और रौनक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस मार्च के पहुंचने के ऊपर सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि हर जुल्म इंशाअल्लाह मिटने वाला है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आने वाला है। और जो कुछ 76 सालों में इस वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ किया, अब उसके इख्तिसाब का वक्त आने वाला है। उसके अंदर जो जो मुलव्वस है उसके भी अब मिटने का वक्त आने वाला है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपनी दुरुस्त सिमत की जानिब, जिस सिमत के लिए हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, उस जानिब बढ़ने वाला है। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपको निस्फ सफर मुबारक हो। अब इस्लामाबाद आपसे 4 कदम दूरी है। अब ये बताइए कि जो मुल्क में सियासी इंतशार है और एक खास पार्टी के अंदर एहतियात बंद कर दिया गया है और आप जो अमन और सुलह की टाइप की दाई हैं, जो इस वक्त सियासी डिवाइड है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या आप अपना कोई रोल अदा करेंगे? देखिए जी, ये आज का रोना तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना रोना है। ये तो मौसम पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह से लेकर, फिर फातिमा जनाह से लेकर, फिर मुजीबुर रहमान से लेकर, फिर भट्टो साहब से लेकर, फिर जनाब आगे चलते हुए आज तक ये सिलसिला पहुंचा है।
اس کے اندر ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. اگر مزید بھی جہاں ہم سمجھتے ہوئے کہ ہماری ضرورت ہے انشاءاللہ ملک قوم اور ملت کے لیے کھڑے رہیں گے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یک طرفہ ٹریفک اس کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر عدل ہو تو سب کے لیے ہو, اور اگر جناب احتساب ہو تو سب کا ہو, اور اگر پکڑ میں آئے تو سارے پکڑ میں آئیں, اور ایک کے ساتھ کسی خاص وجہ سے یا خاص سے ہم اس کے پہلے بھی خلاف تھے, آج بھی خلاف ہیں, انشاءاللہ خلاف ہیں. جو مارچ ہے یہاں پہ یہ صرف مارچ کل تک رہے گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور آپ کا پلان ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جو موجودہ ملکی صورتحال سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال الیکشن کے کوئی امکانات ہیں اور ٹی ایل سی اس چیز کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ ہم مارچ کی حد تک رہیں گے یا ہمارے مطالبات ہیں, بہت سارے مطالبات ہیں جن میں ایک ناموس رسالت کا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ جو حالیہ گستاخیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف بالفور عملی اقدامات کیے جائیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جو مہنگائی کے اندر پیسا گیا ہے وہ مطالبہ ہے. تیسرا ہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. اور اس کے بعد بہت سارے مطالبات ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کو پاکستان کے اندر عملی طور پر سرکاری طور پر دفاتر کے اندر کیا جائے. جب باقی قومیں اپنی قومی زبان میں اپنا نظام چلا سکتی ہیں تو پاکستانی قوم اور پاکستان میں اردو کا نظام تو چل سکتا ہے. یہاں انگریز کا نظام 1947 سے لے کر آج تک جس کی ہم شاید اے اور بی بھی نہیں بدل سکے, اس کو بدلنے کا وقت ہے. اور اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے, جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, ایگریکلچر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, جو ہمیں ریلوے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے. ہر چیز جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. ہم نے ان 76 سالوں میں کچھ بھی نیا نہیں کیا, بس یہ کیا ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھ تھے وہ آج ناراض ہو گئے ہیں, جو اہلیان سندھ ہمارے ساتھ پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے آج وہ ناراض ہیں, جو جناب خیبر پختونخوا کے ناراض تھے پاکستان بنانے کے اندر, جنہوں نے کہا تھا یہاں بارڈر کے اوپر فوج کی ضرورت نہیں ہے ہم جب تک زندہ ہیں, آج وہ بھی پاکستان سے ناراض ہیں. تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں اور ان پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے مختلف میدان میں دیں گے وہاں پہ اپنے مطالبات دیکھیں جی. بجٹ میں تو انشاءاللہ ریلیف ہوگا, ضروری ہوگا, وہ تو ہمارے مطالبات میں ہے نا ساری چیزیں. رہی بات کہ یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے بڑا سمجھدار وزیر خزانہ بلایا ہے اور کہا تھا کہ ڈالر کو کنٹرول کرے گا, تو ڈالر تو اس وقت 300 سے بھی اوپر کی اڑان بھر رہا ہے, اور جنہوں نے کہا تھا ہم معیشت قابو کر لیں گے, یہ تو سوال ان سے ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آمنا سامنا ہوگا اور ہم ان کو بیٹھیں گے کہ کون سی جگہ پر معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے. یہ جب ہمارے ساتھ کہیں بیٹھے یا ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا. آپ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے آپ کراچی سے نکلے, اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں, اسپیشلی پاکستان بچاؤ مارچ ہے, بجٹ جو یہ پیش کیا جا رہا ہے, اگر یہ عوام دوست نہ ہوا تو آپ پاکستان کو کیسے بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو کیسے بچائیں گے؟ اس وقت صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بجٹ اگر عوام دوست نہ ہوا تو ہم عوام دوست بجٹ وائٹ پیپر کی شکل میں جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ مراد یہ اشرافیہ کو سہولیات کم کہہ کے قوم کو سہولیات دی جا سکتی ہے. اس وقت 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے قوم کو بھوک سے بچانا. آپ نے دیکھا ہم کئی شہروں سے گزرے, یہ کے اندر 10 بچوں کے والد نے خودکشی کی, ہم وہاں جس دن مارچ لے کر پہنچے. گیا اس کے بعد صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے. یہ تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری ٹیم تیار کر رہی ہے. اگر حکومت وقت نے عوام دوست بجٹ نہ دیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آج بھی اب تیار ہے وہ ساری باتیں بتانے کے لیے, لیکن وہ پریس کانفرنس میں نہیں بتائی جاتی, وہ تو وائٹ پیپر میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مراد ہیں جن کو کم کر کے احساس پروگرام کو ختم کر کے اگر اسمال انڈسٹریز لگائی جائے تو قوم کو بہت ساری سہولیات ملے.
بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر قوم کروڑوں پر اگر نام جناب گھسیٹا جائے اور اگر سماج انڈسٹری یا کوئی قوم کو جناب روزگار دیا جائے تو وہ لوگ جن کا 2000 سے کچھ نہیں بننے والا اس پیسے سے اگر کوئی روزگار لگا دیا جائے تو بہت سارا سہولیات ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی سے یہاں تک نوبندہ صاحب پہنچ گئے ہیں تو اس کے دوران کوئی حکومت کے ساتھ آپ کے جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں اس سے کوئی بات ہوئی ہے اور اگر اسلام آباد پہنچتے ہیں اور مطالبات نہیں مانے جاتے تو دھرنا دینے کا پروگرام ہے کیا پروگرام؟ ابھی ہمارا مارچ چل رہا ہے اور مطالبات چل رہے ہیں، جب نہ مانے گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے منوانا کیسے ہے، وہ آپ کو وقت رہا ہے۔ سوال تو اب آیا ہے، سوال یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے نام پر پاکستان کا مزید استحصال ہونے جا رہا ہے۔ جن کا اپنے کارناموں کا وزن ان کے گھٹنے نہیں اٹھا سکے وہ قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں گے؟ وہ تو بھاگ کر گئے ہیں اور 100 کیا کہتے ہیں قائدین جمع ہو گئے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ کرے ایسے ہی ہیلی کاپٹر کی سائریں کارکنان بھی کریں اور اللہ کرے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور یہ بن جائے، لیکن پاکستان کو ایک اور تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، باقی کسی کے سر پر نہیں سر۔ یہ بتائیے کہ آپ کا لہجہ خلاف محفوظ بڑا نرم ہے، کیا مولانا فضل الرحمان کی طرف جو امن جمہوریت کے قائل ہو گئے ہیں اور کیا اب آپ جمہوریت کے اور قبولیت کا سفر طے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا لہجہ پہلے بھی نرم ہے اور آئندہ بھی نرم رہے گا، لیکن گستاخان رسول کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا، پاکستان کے غداروں کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا، ہماری آنکھیں بھی شعلے نکالیں گی، ہمارے گلشن سے بھی شرارے پھوٹیں گے۔ آپ نے سوال کر کے منہ نشک کر لیے بس آپ سے مخاطب اور ہمارا رہی بات جب قوم کی اصلاح کی بات ہوگی، جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہی لہجے میں بتائیں گے، جب عمل کا وقت آئے گا یا کوئی ڈھیٹ بن جائے گا تو پھر ہمارا لہجہ گرم ہو جائے گا۔ تھینک یو جی بہت۔ چودھری صاحب آخری سوال یہ ہے کہ 295C پر آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت ساری گستاخیاں جو ہیں ان کا جاری رہنا ایک افسوسناک امر ہے۔ کیا جو جس گستاخوں کے خلاف آپ نکلے ہیں کیا اس میں سزا دلوانے کی شک شامل ہے، اور اگر 295C کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے جس طرح بین الاقوامی طور پر ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے، تو کیا اس کے اوپر آپ لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں 295C انشاءاللہ یہ ریاست پاکستان مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ اس میں 295C کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمانان پاکستان ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں، اور اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ 295C پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ ہے۔ رہی بات کہ گستاخان رسول کو عملی سزا، اس کے لیے ہم جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے CBD کاؤنٹر بلیسفیمی ڈپارٹمنٹ۔ جس طرح کے ملک میں جب دہشت گردی کی لہر دوڑی تو CTD بنایا گیا، اسی طرح کا یہ ایک ادارہ بنایا جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ کی جو یہاں سازشیں ہیں اور عالمی جناب استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ان معاملات میں الجھے رہیں۔ ناموس رسالت پر میں نے کمزور سے کمزور مسلمان کا بھی موقف کمزور نہیں دیکھا، وہ عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول میں ناموس رسالت میں اس کا موقف کمزور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے 295C محفوظ ہے۔ ہاں اس کا عملی نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کا ٹرائل اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، جس طرح کہ ایک ریپ کیس میں زینب کیس میں ایک اس کو ماڈل بنایا گیا اور اس کو اسپیڈی کر کے پوری قوم کے سامنے مجرم کو سزا دی گئی، اسی طرح جو پوری امت کے غدار ہیں، پوری ملت کے غدار ہیں اور لاکھوں دلوں کو، کروڑوں اربوں دلوں کو زخمی اور چھلنی کرنے والے ہیں، ان کو بھی سزا پھر فور دی جائے تاکہ قوم کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔
आदमी सब्सक्राइब कर रहे हैं यार। या